सलामती सलवात पढ़ी मोहम्मद। हाज़रीन ग्रामी कद्र, अज़ान मोहतरम, अज़ादारान मज़लूम करबला, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को कामिल कर दिया। अल-यौमा अकमल किया, कामिल किया, मुकम्मल किया, दीन को मुकम्मल किया। मौला अली की विलायत पर दीन मुकम्मल हुआ। शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, शरीयत दीन का एक हिस्सा है। कैसा शरीयत फिक़ह ये दीन का एक हिस्सा है, यानी पूरा दीन अदियान पर दीन गालिब होकर रहेगा इमाम ज़माना जब ज़हूर फरमाएंगे। गौर फरमाएंगे तो दीन अकमल हुआ है, कामिल हुआ है, मुकम्मल हुआ है कभी मौला अली की विलायत पर। गदीर में अली वलीउल्लाह वाजिब हो चुका। जब रसूल अल्लाह कह रहे वाजिब है तो कोई मौलवी नहीं कह सकता कि मुस्तहब है। हमारा ईमान दो बातों पर है, अल्लाह का कुरान, एक नबी की ज़बान। नबी अल्लाह कह रहे दीन कामिल हुआ, कुरान कह रहा है दीन कामिल हुआ मौला अली की विलायत पर। जब हुक्म आया है या रसूल बल्लिग, हुक्म है अल्लाह ने ताला ने खुदावंद आलम ने हुक्म दिया कि अली की विलायत पर दीन कामिल हुआ, अल्लाह राजी हुआ, रहमत तमाम हो गई, तो किसी का हक नहीं बनता कि मुस्तहब कह के इस आयत को रद्द कर दे, हदीस को रद्द कर दे, बल्कि कबूल करना चाहिए। हर एक को कबूल करना चाहिए कि अली की विलायत वाजिब आईनी है। और कौन बात है कि तुम अपना फर्ज निभाओ अली अली कह के, मुनाफिकों को चलाओ अली अली कह के। तुम अपना फर्ज निभाओ अली अली कहकर, मुनाफिकों को चलाओ अली अली कहकर। जो तंग होते सुन के फजाइल मौला, तुम उनको और मनाओ अली अली कहकर। आगे आ जाइए बच्चों, आप मेरे को एक सलवात पढ़िए बच्चे, आगे आ जाइए। हाँ, कल बताया था ना आपको, तुम अपना फर्ज निभाओ अली अली कहकर, मुनाफिकों को जलाओ अली अली कहकर। जो तंग होते सुन के फजाइल मौला, तुम उनको और मनाओ अली अली कहकर। तो अली की विलायत वाजिब ऐनी है, मुस्तहब नहीं हुआ करती। हदीस पैगंबर इस्लाम है, हदीस पैगंबर इस्लाम के अगर बगैर अली नमाज पढ़ोगे तो बुत परस्ती है, इबादत नहीं है। इसकी वजह ये, मौला अली जब आए हैं खाने काबा में तो बुत खुद बखुद गिर पड़े। मौला अली के बगैर अगर नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं, बुत परस्ती है। मौला अली के बगैर रोजा रखोगे तो रोजा नहीं, भूख हड़ताल है। मौला अली के बगैर अगर हज करोगे तो हज नहीं, आवारागर्दी है। हदीस पैगंबर इस्लाम पढ़ रहा हूं आपके सामने। मौला अली के बगैर हज करोगे तो आवारागर्दी है। मौला अली के बगैर रोजा रखोगे तो भूख हड़ताल है। मौला अली के बगैर नमाज पढ़ोगे तो बुत परस्ती है। क्योंकि अली रूह है, इबादत है। अली जान इबादत है। जिस तरह अगर बदन से रूह निकल जाए तो बदन से बदबू आती है, अगर इबादत से अली निकल जाए तो इबादत से बदबू आएगी। हाथों हाथों बुलंद करके जी सलामत रहे, या अली या अली या अली मदद हक। अगर इबादत से अली को निकाल दोगे तो इबादत से बदबू आएगी। अगर इबादत को महकाना है, खुशबू आए, तो फिर अली वलीउल्लाह वाजिब ऐनी है। देखिए कि निस्फ ईमान, क्लीनलीनेस इज हाफ ईमान। निस्फ ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। पैगंबर इस्लाम की हदीस है, सुबह उठ के अपने दांत को ब्रश किया करिए। पहले तो मिसवाक होता था, अगर मिसवाक ना करो तो मुंह से बदबू आती है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया खुशबू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे तो किरात करेंगे, और किरात करते वक्त कुरान पढ़ेंगे। जब कुरान पढ़ोगे तो इन्ना अंजलना भी पढ़ोगे। इन्ना अंजलना पढ़िएगा या इन्ना आतैना पढ़िएगा तो फिर फातिमा ज़हरा भी याद आ जाएंगी, इमाम ज़माना भी याद आ जाएंगे। जब ये ज़बान से आप जारी करोगे तो आपके ज़बान से खुशबू आनी चाहिए। अली वलीउल्लाह पढ़ोगे तो खुशबू होनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। पता चला अली के साथ अगर पढ़ोगे तो खुशबू आएगी, अली के बगैर अगर पढ़ोगे तो बदबू आएगी। अली की विलायत वाजिब ऐनी है। अगर अली
بدن سے جیسے روح نکل جائے تو بدن سے بدبو آئے گی، اگر عبادتوں سے علی نکال دو گے تو عبادتوں سے بدبو آئے گی، خوشبو کا سبب بنیے، وہ مہکا دیجئے بارگاہوں کو، مسجدوں کو، محفلوں کو علی ولی اللہ کی صدا سے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی صدا بھی علی ولی اللہ ہے، آدم کی صدا بھی علی ولی اللہ ہے، نوح کی صدا بھی علی ولی اللہ ہے، موسیٰ کی صدا بھی علی ولی اللہ ہے، ابراہیم کی صدا بھی علی ولی اللہ ہے، ایک کم 1,24,000 کی صدا علی ولی اللہ ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے، ایک کم 1,24,000 نبی اگر ایک نقطے پہ آتے ہیں تو ایک علی بنتا ہے، ایک نقطہ بگڑ جاتا ہے تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں۔ ایک نقطہ اگر بکھر جائے تو 1,24,000 انبیاء بن جائے، اگر 1,24,000 نبی جمع ہو جائے تو ایک نقطے پہ علی آ جائے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے، حدیث پیغمبر اسلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، کیا آپ ویسی زندگی جینا چاہتے ہیں جیسے میں نے دنیا میں جی ہے؟ تم میری زندگی جینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ صحابہ نے کہا بالکل۔ کہا کہ ویسی شہادت کا جام پینا چاہتے ہو جیسے میں نے پیا ہے؟ کہا بالکل۔ ہاں بے شک۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں صحابہ سے، کیا تم ویسی زندگی جینا چاہتے ہو جیسے میں نے جی ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا ویسی شہادت کا جام پینا چاہتے ہو جیسے میں نے پیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ ویسے جنت میں جانا چاہتے ہو جیسے رب نے وعدہ کیا ہے؟ کہا آپ جنت میں جانا چاہتے؟ تو کہا ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر منزل پر علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہنا، چاہے وہ مقام نماز ہو، چاہے مقام روزہ ہو، چاہے مقام زکوٰۃ ہو، چاہے نماز میں آپ اذان میں لے لو، اقامت میں لے لو، قنوت میں لے لو یا سجود میں لے لو۔ میں کیا عرض کیا، ہر جگہ پہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہنا، ہر جگہ پہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہنا، شک نہ کرنا، یقین کامل رکھنا، شک نہ کرنا، یقین کامل رکھنا۔ علی کی ولایت پر شک کیا وہیں گیا، امامت پہ شک نہیں، ولایت پہ شک نہیں، نبوت پہ شک نہیں، ہدایت پہ شک نہیں، تو علی ولی اللہ پہ بھی شک نہیں کرنا، کیونکہ علی کل ایمان ہے، عبادتوں کی جان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کیونکہ علی کل ایمان ہے، عبادتوں کی جان ہے۔ دیکھیے حدیث سے معصوم کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شیطان دیکھتا رہتا ہے، جب ایک شخص وضو کرنے جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو شیطان دیکھتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نماز کے عالم میں شیطان آ سکتا ہے۔ فرش ادا کا فائدہ یہ ایک بھی ہے، یہ ایک فائدہ ہے کہ جب آپ فرش ادا پہ آتے ہو تو آپ کا تکبر نکل جاتا ہے، آپ کی ہرس نکل جاتی ہے، آپ کے دلوں سے جلن نکل جاتی، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان فرش ادا پہ نہیں آ سکتا، نماز میں ضرور آتا ہے بہکانے کے لیے۔ آپ سوچئے، جب آپ فرش ادا پہ آتے ہیں تو آپ بزنس تجارت بھول جاتے ہیں، لیکن نماز میں تجارت یاد رہتی ہے۔ یہی فرق ہے بی بی زہرا کی دعا میں اور نماز میں۔ نماز تو واجب ہے، یہ بھی واجب عینی ہے علی کی ولایت۔ ہرس بھول جاتا ہے، تکبر چلا جاتا ہے، امیر بھی ساتھ بیٹھا ہے، غریب بھی ساتھ بیٹھا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی ساتھ میں بیٹھ کے مولا علی کے فضائل سنتے، مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، مولا حسین کے مصائب سنتے ہیں۔ کہ جب وضو کر رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، شیطان کہتا ہے، جب آئے مصلی پہ میں دیکھ رہا تھا، جب قیام کیا تو دیکھ رہا تھا، جب تکبیرۃ الاحرام پڑھا تو میں دیکھ رہا تھا، جب قرات کیا میں سن رہا تھا، جب رکوع میں گیا میں دیکھ رہا تھا، جب سجدے میں گیا میں دیکھ رہا تھا، جب واپس سے دو نماز تمام کی مصلی سمیٹا، میں کہا کہ مار کے شیطان ہنسنے لگتا ہے۔ کہا ہنستا کیوں ہے؟ کہا تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی قبول ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب آدم صفی اللہ کا منکر کو معاف نہیں کیا جاتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو معاف کیسے کیا جائے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں محترم، علی کے عشق، علی سے عشق کیا کریے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے،
علی کا بھوک چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کو ذکر کو اپنا سمجھ رہا نہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر اخاڑ دیتا ہے۔ ہاتھوں بلند کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ عزیزان محترم غور فرمائے کہ شیطان کہا مار کے ہکتا ہے، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہوا، میں بھی حجت کا منکر ہوا، تو نے بھی ترک کر دیا، میں نے بھی ولایت کو ترک کر دیا۔ جب آدم صفی اللہ کا منکر عبادت گزار کیوں نہ ہو معاف نہیں کیا جاتا، تو علی ولی اللہ کا منکر عبادت گزار کیوں نہ ہو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آدم صفی اللہ کا منکر بھی معاف نہیں، لیکن آدم کا دشمن صرف کافر ہے، علی کا دشمن کل کفر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان محترم، علی کا دشمن کل کفر ہے، کل کفر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دیکھیے کہ علی کی ولایت میں کیسے، کون سے الفاظ میں آپ کو کہوں کہ علی کی ولایت کتنی ضروری ہے، الفاظ نہیں ملتے، کیونکہ اللہ کا مظہر علی ہے، اللہ کا نفس علی ہے، ید اللہ علی ہے، عین اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، چہرہ علی، اللہ کا چہرہ علی، اللہ کا ہاتھ علی، اللہ کی زبان علی، اللہ کی آنکھیں علی، سب کچھ تو علی ہی کے پل گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اور میں کیا عرض کروں گا کہ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ مولا علی کے فضائل اتنے پڑھے جائیں کم ہیں۔ میں اپنے سامنے عرض کر رہا تھا دوسری مجلس میں، پھر اپنے ہی نور سے نور بنایا اس نے، کیف وہ خود تھا تو مستور بنایا اس نے، اس کی شہرت تھی تو مشہور بنایا اس نے، اپنے توحید پر معمور بنایا اس نے، اس کی شہرت تھی تو مشہور بنایا اس نے۔ پھر وہ بولا قد توحید قامت اس کی، اور مجھے اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی۔ پھر خدا عالم انوار سجا کر بولا، اپنے مظہر کو معیار بنا کر بولا، اپنا چہرہ زمانے کو دکھا کر بولا، اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا، دیکھ لو تم سب میرے شہدائی ہو، اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی کو، میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، کہہ کے کن سارے زمانے کو بنائے گا یہی، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی، میری حکمت میں اسی کی تو حکومت ہوگی، اور اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی۔ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری، میرے حکمت میں اسی کی تو حکومت ہوگی، اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی۔ اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا، اس کو کیا سمجھے گا، خود اپنا حسب سمجھے گا، اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا، جو کم سے کم اسے سمجھے گا وہ خدا سمجھے گا۔ اس کی خاطر میں دیوار میں در رکھوں گا، اور اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ نظر رکھوں گا۔ ارے غور نہیں فرمایا، میں کہ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حیدری علی، ایسے نہیں عزیزان محترم، اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، جس طرح سلام مستحب ہے جواب دینا واجب ہے۔ کوئی نعرہ لگا، نعرہ حیدری یا حیدری، نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے تصویر کائنات کا کاش ہے علی، جو دل کو جگہ دے ہوا احساس ہے علی۔ اب بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، ذرا نعرہ لگا کے دیکھ، تیرے پاس ہے علی، نعرہ حیدری حیدری خیبری۔ ایک سلوات بھی پڑھی محمد والی، یا علی یا علی یا علی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ نے کہا اذان دو علی ولی اللہ پڑھو، کیوں؟ جب واجب نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ پیدا ہوتے ہی یہاں بچہ مرا، ہمارے یہاں تو شہادت کے جام پیتا ہے، پھر بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، بچہ مرا، تلقین پڑھو۔ تلقین میں کیا کیا پڑھتے ہو؟ تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون ہے نا، تیرا امام کون ہے، پھر 1 سے لے کے 12 امام تک۔ کیوں؟ جب پیدا ہو رہا ہے تب بھی آپ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہو، جب مر رہا ہے تب بھی علی ولی اللہ سنا رہے ہو، جب واجب ہی نہیں تو کیوں پڑھنا؟ اسما افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ حیدری یا ماں، حیدری یا باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں
ہے علی ولی اللہ کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے، ماں کے دودھ کی طہارت ہے کہ علی ولی اللہ پڑھیں. بچہ پیدا ہوا، آپ نے جلدی سے کہا آزان دو، اقامت دو، اذان دو، دونوں کانوں میں علی ولی اللہ سنا دو. کیوں؟ جیسے ہی مرا کوئی تلقین پڑھو، اسمع فم، سن اور سمجھ، سن سمجھ. ارے جب مرا ہے تو سن رہا بھی ہے، سمجھ رہا بھی ہے. سمجھ میں آتی بات کہ قبر میں رزق بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے. رزق ملتا ہے جب کوئی قبر میں جاتا ہے مومن بھائی، شہادت کا جام پیتا تو رزق بھی ملتا، علم بھی ملتا ہے. آپ کہیں گے رزق تو ہے، علم کیا؟ علم مولا علی کو مباہلے کے میدان میں علم کہا گیا ہے. وہ در ہے، یہ شہر ہے. علم مولا علی آتے، نور علی آتا ہے قبر میں. دیکھیے کہ قبر میں جو سوال ہوتے ہیں وہ اصول دین کے سوال ہوتے ہیں، اور روز محشر جو سوال ہوتے ہیں وہ فروع دین کے سوال ہوتے ہیں. قبر میں برزخ تک آپ کو، برزخ سے لے کے روز محشر تک آپ کو رہنا ہے. تو قبر میں جو سوال ہوتے ہیں، من ربوں کا، من کتابوں کا، من نبی کا، من امام کا، من قبلت کا. تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے. اگر اس میں آپ پاس نہیں ہوئے تو روز محشر میں سوال ہوگا نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں. روز محشر میں جب یہاں ہی فیل ہو گئے تو روز محشر تک پہنچیں گے نہیں. سمجھ میں. اگر قبر میں علی ولی اللہ پڑھو گے، علی علی کرو گے تو روز محشر نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی کام آئے گا. سمجھ میں آتا ہے. اگر نماز علی کے بغیر ہو تو کوئی کام کی نہیں، روزہ علی کے بغیر ہو تو کوئی کام کا نہیں، حج علی کے بغیر ہو تو کوئی کام کا نہیں، زکات علی کے بغیر ہو تو کچھ کام کا نہیں. کیونکہ سب کچھ علی ہے، کسی کا کچھ کچھ علی ہے. ہمارا سب کچھ علی ہے، کسی کا کچھ کچھ علی ہے نا. غور کن بات ہے کہ اگر آپ قبر میں جواب صحیح دیں گے تو پھر روز محشر میں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا. ایسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں. واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب، حج، زکات، حکم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ کرنا ہی ہے. لیکن علی ولی اللہ سب پر وزنی ہے. امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب درود شریف پڑھتے ہیں تو مل کے سب درود شریف پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کہ جب آپ، امام نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات. کسی نے سوال کیا بتاؤ میرے امام، میرے معصوم، اے میرے پروردگار کے بندے بتائیے کہ نماز، روزہ، حج، زکات اس میں سے اور ولایت علی اس میں سے وزنی کون سی ہے؟ نماز. خود ہی کہتا نماز. امام نے کہا نہیں، نماز واجب ہے، پڑھنا ہے. روزہ، خود ہی امام سے پوچھ کے پھر سوال کرتا ہے روزہ. امام نے کہا اس سے بھی وزنی کوئی چیز ہے. کہا حج، کہ اس سے بھی وزنی ہے. زکات، کا اس سے بھی وزنی. امام نے فرمایا علی کی ولایت سب سے وزنی ہے، کیونکہ نماز سفر میں ہو تو قصر کر لو، روزہ سفر میں ہو تو آدھا، یعنی سفر میں ہو تو معاف بعد میں آپ پڑھیے، ہے نا. حج، پیسہ ہو، دولت ہو تو حج پہ جاؤ. زکات، مال ہو تو زکات دو. لیکن علی کی ولایت بچے پہ بھی واجب، بڑے پہ بھی واجب، مسافر پہ بھی واجب، مقیم پر بھی واجب. علی کی ولایت نماز اگر بالغ ہو تو پڑھو، ماں کے شکم سے جو واجب ہو جاتی وہ علی کی ولایت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد و اجل فرجهم وعلی پروردگار لا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ حیدری علی 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 مدد. تو ماں کے شکم میں جو واجب ہوتا ہے وہ مولا علی کی ولایت، اور جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکات، امر بالمعروف، نہی تولی تبرع. یہ بعد میں، بعد کی بات ہے. پہلے کی بات کیا ہے؟ پہلے تو آپ سمجھیے کہ نبی کی محبت، اللہ کی محبت کے ساتھ نبی کی محبت، عشق نبی، اور عشق نبی کے ساتھ عشق علی، اللہ کا ولی، یہ ضروری ہے نا. کہ
में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामन अक्ल शऊर छूट गया। अली के बुक्स में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामन अक्ल शऊर छूट गया। उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख कर जिनका निकाह टूट गया। हैदरी यारी, देखिए तमाम यारी सबीले लगने लगी है मुगल मस्जिद के बाहर, और अलम भी लगे हुए हैं। कुछ लोग अलम से कतराते हैं, डर जाते हैं। ये क्यों डरते हैं? क्योंकि सहाबा इकराम ने भी अलम उठाया है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसे अलम दिया वो मर्द कह के किया। देखिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए तो कहेंगे हाँ ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन तमाम मर्द थे। और उसमें से कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो हैदर करार होगा, जो गैर फरार होगा। मर्दों में जो मुंतखब किया जाए, मर्दों का रिप्रेजेंटेटिव, उसे मौला कायनात अली बिन अबी तालिब कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करे मर्दों में से जो है। जैसे कोई बहुत सारे बेपढ़े लिखे लोग हैं, उसमें से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा निकल जाए तो और बात है, लेकिन पढ़े लिखों में कोई बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर बन जाए तो उसकी बात और होती है। उसी तरह कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो अज़ार मोहतरम के अली के बुक्स, अली से बुक्स रखोगे, देखिए अली का इश्क करोगे तो आप जवान हो जाओगे। अली का इश्क करने वाला हमेशा जवान रहता है, अली से बुक्स रखने वाला बूढ़ा होता है। अली से इश्क करने वाला बूढ़ा भी जवान होता है, अली से बुक्स रखने वाला जवान भी बूढ़ा हो जाता है। मैंने क्या किया? तो पैदा हुआ, अजान जल्दी से अली की विलायत का ऐलान कर दो, मरा जल्दी से अली की विलायत का ऐलान करो। पैदाइश से लेकर मौत तक अली वलीउल्लाह। तो अगर आप कहते हैं कि मुस्तहब है तो फिर मरने के बाद आप क्यों अली वलीउल्लाह पढ़ाते हैं? पता चला जिंदगी भर जो एक के विलायत से इनकार करता था, वही मरने के बाद 14 की विलायत का इकरार कर रहा है। 14 की विलायत का इकरार कर रहा है। देखिए तौज़ीउल मसाइल आगाह सिस्तानी की आप उठाइए, आगाह सिस्तानी की, और उसमें देखिए कि ये जो लफ्ज़ है वाजिब, मुस्तहब, इश्काल, मुतबिल, हराम, हलाल, है ना, ये सब फिका के अल्फाज हैं। लोग जो है मुनाजरा करते हैं कि अली की विलायत वाजिब है कि मुस्तहब। कुरान कह रहा वाजिब है, हदीस भी कह रही वाजिब है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी